बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीसम मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल का जब आगाज़ करेंगे तो हमसाया मुल्क भारत की सबसे पहले बात करेंगे। भारत एक तशवीशनाक मुल्क है जहाँ पर और जिसका रवैया ना सिर्फ वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों के लिए बल्कि जितनी भी अक़लियतें इस वक्त भारत में मौजूद हैं तमाम की तमाम गैर महफूज हैं। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसने मोदी गवर्नमेंट को किस तरह से चार्जशीट किया है ये आगाज़ पर ही तबसरा करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे जिसमें 18वीं तरमीम का जिक्र होगा जो आजकल ज़ेर बहस है। मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि ये जो 18वीं तरमीम है अगर इसको छेड़ा गया तो मुल्क बदतरीन आइनी और सियासी बहरान का शिकार हो जाएगा और इससे बचाना होगा। नए तजर्बात का मुतहम्मिल अभी ये मुल्क नहीं हो सकता। इस पर बात करूंगी। फिरदौस आयशी कवान साहिबा को वज़ारत इत्तलात की कुर्सी से हटा दिया गया। तीसरी मरतबा ये तब्दीली वज़ारत इत्तलात में हुई है। अब की बार जो तब्दीली है उसमें सिर्फ एक सवाल है कि क्या वो मीडिया और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान जो एक फासला है उसको ख़त्म कर सकेगी, या जो लोग नए नॉमिनेट हुए हैं क्या इस फासले को कम करके खुशगवार माहौल पैदा कर सकेंगे। इस पर भी बात करेंगे। और ख़ुद एहतसाब का इदारा नैब जिसके शिकंजे से बचना बड़ा ही मुश्किल था, अब इस इदारे का अपना मुस्तकबिल क्या है ये भी हारून साहब से जानेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब भारत के हवाले से करेंगे। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की ताज़ा रिपोर्ट आपकी आंखों से भी गुजरी, आपने भी उसको पढ़ा। कितनी बड़ी चार्जशीट है ये मोदी गवर्नमेंट के लिए? देखिए, गुजारिश ये है, फ़ारसी की ज़रबुल मिसल है, तदबीर कुनन बंदा तकदीर कुनन खंदा। आदमी तदबीर करता है और तकदीर उस पर हंसती है। इसलिए अगर इंसानी तदबीरों पे निसार होता तो सोवियत यूनियन जैसी मिलिट्री सुपर पावर, जिसको अमेरिका से डेफिनेटली बड़ी मिलिट्री सुपर पावर थी साइज में, और ख़ुद अमेरिका पसपा ना होता, वो तो खैर गई, बरतानिया गया जिस पर सूरज गुरूब नहीं होता था, और चीन जैसी अजीम आलमी ताकत, जो चीन जिसकी औसत आमदन पाकिस्तान से 1/3 थी 91 में, 1981 1/3। कैन यू इमेजिन? आपको 40%, $180 हमारे $380। तो वो इस तरह राइज कर गई। तो ये जो देखो कौमों की नफ्सियात पे होता है। अमरीकी बड़ी जालिम कौम थे, रेड इंडियंस को मार डाला, मगर उन्होंने अपनी इस्लाह जब शुरू की और वो उनके फोर फादर्स यानी इब्राहिम लिंकन और उनके साथी जो हैं अखलाकी अजमत की तरफ गए तो दूसरी कौमों से उनकी अखलाकी हालत बेहतर हो गई, बतदरीज बेहतर हो गई। वैसे इन्फ्लुएंजा से मरे रेड इंडियंस ज़्यादातर 90%, मगर चीचक से भरे हुए कंबल भी फेंक देते थे उनकी तरफ। वो गरीब थे बेचारे, कमज़ोर थे, उनके पास जदीद असला नहीं था, वो एक कदीम तहजीब थी, तरक्की नहीं कर सकती थी, दुनिया से आइसोलेट रहे थे, दुनिया का पता ही नहीं था उन्हें। इंडिया जो है उसकी कैपेसिटी नहीं। मैंने आपको एक खातून का फ़िक्रा सुनाया था, बेगम मोहम्मद अली, अपने जो वज़ीर इत्तलात होते मोहम्मद अली दुर्रानी, और याद रखिए दुर्रानियों के खून में सियासत होती है, ये बात याद रखिए। मगर वो दुर्रानी नहीं है, मेरे पास एक क्लिप है, वो दिखा दे पहले। वो उन्होंने कहा था इंडिया तरक्की नहीं कर सकता। कितना सिंपल और सही एनालिसिस। चले एक छोटा सा मैं भी दिखाती बेसिक कंट्राडिक्शन नहीं, वो दिखाइएगा, मैं बात कर जी। इंडिया की ये अखलाकी तौर पर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ग्रो कर सके। चुनाचे इसके बावजूद कि वो अमेरिका का बुनियादी हलीफ है इस खत्ते में, क्योंकि उसको खतरा किससे है? चीन से। इसके बावजूद पहले तो ये हुआ कि उन्होंने अपनी सेंट्रल एशिया पॉलिसी से अलग कर दिया इंडिया को, जिसका वो हिस्सा था। अब वो सिर्फ उनकी जो यानी दूसरे आलमगीर पॉलिसी का दूसरा हिस्सा है जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उसमें वो शामिल है और अमेरिका भी है। ठीक है, वजह उसकी क्या है? इसलिए कि बहरहाल अमरीकी अवाम को जवाबदेह हैं। कांग्रेस के तहत ये कमीशन कायम है, हर साल इसे रिपोर्ट लिखनी होती है। ये पहला मुल्क नहीं है जिस पे ये एतराज़ हुआ है, 9 और मुल्क, पाकिस्तान भी शामिल है। हमारी ज़्यादा तवज्जो मगर पाकिस्तान पे अब उन्होंने कहा सूरत हाल बेहतर हो रही है। ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, सऊदी अरब है, एरिट्रिया है, चीन है, ईरान है, बड़े अच्छे इनिशिएटिव, म्यांमार है। ठीक है, इसमें मगर उन्होंने और बात की, उनका पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर हो रही है, हमारे यहाँ तो हुकूमत मुलव्वस नहीं थी। दूसरा उन्होंने कहा इसमें हुकूमत मुलव्वस है।
تیسرا انہوں نے کہا پولیس خاموش تماشائی ہے. چوتھا انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ اونلی مسلم میجورٹی اسٹیٹ، اس کو الگ کیا گیا. اور یہ کہا پیونیٹیو ایکشن ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اب سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن تھنک ٹینکس اور واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز اور میڈیا رائے عامہ پہ اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے. لوگ کہتے تھے 350 سال سے سوویت یونین ایک فروغ پذیر طاقت ہے روس، یہ کبھی پسپا نہیں ہوگا. انہوں نے افغانستان کی غلطی کی اور پسپا نہیں ہوا، وہ ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. انڈیا جو ہے میں آپ سے کہتا ہوں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرف جا رہا ہے. لوگ یہ اس طرح سوچتے ہیں کہ طاقت کی اپنی منطق ہوتی ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں مودی گورنمنٹ بڑی سٹرونگ ہے وہاں پہ. مودی گورنمنٹ کہتے ہیں بڑی سٹرونگ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمیونسٹ حکومت کیسی سٹرونگ تھی؟ ایسی سٹرونگ حکومت تو دنیا میں کبھی بنی نہیں جیسی ماسکو میں تھی. کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا اس کی مرضی کے خلاف. مودی کا نظریہ اور بڑا پھل پھول رہا ہے، گرفت کتنی مضبوط تھی اپنے نظام بھارت کے اندر. مودی کا نظریہ بڑا پھل پھول رہا ہے، پھل پھول رہا ہے. اس کے تضادات بھی ظاہر ہو رہے ہیں. وہاں جو سینسیبل لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے دیکھا نا پولیٹیکل سائنس کا اصول دیکھنے پڑتے ہیں نا. پولیٹیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آبادی کا بڑا ایک 20% پرووک ہو جائے، 15% تو مسلمان ہی پرووک ہو گئے نا، پھر ان کا سیکولر پرووک ہو گیا، دلت پرووک ہو گئے. ٹھیک ہے، جناب والا کویت کی کابینہ نے قرارداد منظور کی ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی، کہ ہمیں تشویش ہے. امارات کی ایک شہزادی نے جو بہت مقبول ہے، افسوس مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، بہت مقبول ہے اور جسے وہاں کے مقبول دانشور سمجھا جاتا ہے، شہزادی ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہے، انٹلیکچوئل ہونے کی وجہ سے آرٹیکل لکھا. آخر مسلمان ہیں، عرب کتنے ہی کمزور ہوں مسلمان ہیں. مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ حالت ان کی اچھی نہیں ہے، مگر جوش تو آتا. ایران میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی اثر رائے عامہ پہ نہیں ہوگا، بتدریج ہوگا. یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو امیت شاہ نے کہا، اس کا ریفرنس دیا ہے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہ مسلمان ایک دیمک ہے. اچھا یہ تو مودی کا تو پابندی تھی، یہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو وزیر اعظم بن گیا نا، تو یہ پابندی نے لفٹ کی. لیکن بہرحال اس کا وہ اب دوبارہ یاد آئے گا لوگوں کو. جیسے سردیوں میں چوٹیں جو زندہ ہو جاتی ہیں نا جب ٹھنڈ لگتی ہے، تو دنیا کو یاد آئے گا اس دنیا کے فیصلے انسان نہیں کرتے. خدا نے انسانوں کے سپرد نہیں کر رکھا ہے، اس کے فیصلے وہی کرتا ہے، بے شک. اب ایک علامت نظر آتی ہے. وہ پاکستان کے جو عظیم بیٹسمین تھے جن کا ریکارڈ تھا، حنیف، میں معذرت کرکٹ کے ساتھ میرا کوئی اچھا حنیف جو تھے نا، ان میں ایک عجیب خصوصیت پائی جاتی تھی. وہ پچ پہ اس پہ ہاتھ رہے تھے، کرکٹ کی جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو جس پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے تھے کہ گیند کیسے آئے گی. اچھا یہ راولپنڈی میں چیک کر لیتے تھے، وہ نہ دیکھ کے کہہ دیتے تھے ایسے اس پہ گیند ایسے آئے گی، اور لوگ حیران ہوتے تھے. اللہ نے انہیں حنیف محمد، لٹل ماسٹر حنیف محمد، اللہ نے انہیں بڑی عجیب صلاح. ایک لال کرتی میں ایک کرسچین رہتا ہے، وہ زمین پہ پاؤں رکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس کے نیچے پانی ہے نہیں. پوٹوار کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو دانا لوگ ہیں، جو کون ہیں، اہل نظر، اہل علم، اہل دان شام ہیں، کمیاب ہیں اہل نظر. کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا. کیا بات ہے. ان کا فیصلہ ہے، ان کی رائے ہے. غیب تو اللہ جانتا ہے نا، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے. انڈیا کو ٹوٹنا ہے روس کی طرح، سوویت یونین کی طرح. انڈیا کبھی متحد رہا ہی نہیں ہے. اس کے عوامل یہ پیدا کر رہے ہیں جو جرمنی کے ساتھ ہٹلر نے کیا، وہ مودی اب بھارت کے ساتھ کر رہا ہے. وہ مودی اب، جرمن تو بڑے دانا لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، بخار میں مطلع جو اردو سپیکنگ آبادی کے ساتھ الطاف حسین نے کیا. زیادتی تو ان کے ساتھ ہو رہی تھی، ملازمتوں میں ان کا کوٹا کم تھا، مگر جنگ تو لڑی جانی چاہیے. جیسے کشمیری ہمارے آزاد کشمیر والے سہنے ہیں، ایک چیز منوا لیتے ہیں دوسری پہ کھڑے رہتے ہیں. یہ بھی مانو، رفتہ رفتہ انہوں نے صوبوں سے زیادہ خود مختاری لے لی. ہماری شمالی علاقوں والے ہیں بڑی محبت سے، مگر ضد پہ کھڑے رہتے ہیں، پکے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ یہ دو سب سے کمزور علاقوں میں تعلیم کا ریشو سب سے بڑھ گیا، سب سے زیادہ لوگ ان میں برسر روزگار ہیں. جنگ تو شائستگی سے لڑی جاتی ہے، ضد پکی. اپنے حقوق لینے، اردو اسپیکنگ آبادی کو، کراچی والوں کو حقوق لینے کا پورا حق تھا. اور جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ وہ ملک کے، لیکن انہوں نے آج اپنی پارٹی کو یتیم کر دیا.
صرف ایک شخص کی وجہ سے یہ سارا یہ نفرت جب آپ کسی کمیونٹی میں پیدا کرتے ہیں تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بلوچستان کے حالات کب بہتر ہونے شروع ہوئے؟ جب جنرل جنجوعہ وہاں گئے اور انہوں نے اس نفرت کا خاتمہ کیا. اس میں ایک فریق قصوروار نہیں تھا، اس میں تو الطاف حسین قصوروار تھا بیسیکلی، اور وہ حکومتیں بھی قصوروار تھیں جنہوں نے کراچی والوں کو حقوق غصب کر رکھے تھے. جنرل جنجوعہ گئے، نفرت ختم ہوئی، بلوچستان ترقی کے راستے پہ چل پڑا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ باقی صوبوں کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، 6% سے سب بجٹ میں 9% ہے، اب 50% بڑھ جانا معمولی بات نہیں ہے. گرو کر رہا ہے. 4 اضلاع ایسے تھے اس کے جو باہم منسلک ہی نہیں تھے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ وسیع عریض بہت ہے نا. 47 آبادی چدری ہے. بلوچ کہاں نوکری کرتے بیچارے کراچی میں جا کے. اب وہاں صورتحال قدرے بہتر ہے، اور بہتر ہونی قدرے بہتر ہے، امن ہے، کام بھی چل رہا ہے، جانیں محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، 80 ادارے تو فوج نے بنایا جائے، ٹریننگ دی جاتی ہے یا بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور 5000 بچے بلوچستان کے پاکستان کے بیسٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں چمالانگ کی کوئلے کی کانوں کی کمائی سے. یہ ہوتا ہے حقوق حاصل کرنے کا طریقہ. انڈین مسلمانوں کو چاہیے، اگر کوئی سن رہا ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سن ہی لیتا ہے، ہمارا زمانہ ایسا کہ بات پہنچی جاتی ہے، تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پرتشدد جو کیمپینز ہیں یہی واحد راستہ ہے. نہیں، مسلمانوں کو تشدد کا راستہ اختیار اور مسلمانوں وہ تو خیر وہ تو ہندو تو اسی ان کے پاس اور نفرت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں. نخوت اور نفرت کے سوا ان کے پلے ہی کچھ نہیں. لیکن تاریخ کا ایک مسلمہ اصول ہے، اقلیت اکثریت پہ تا دیر حکومت نہیں کرتی. برہمن اقلیت ہے، شودر کو وہ کہ الگ قوم سمجھتا ہے. مسلمانوں کا پہلے ملازمتوں میں کتنا حصہ تھا؟ 1%، 15% آبادی ہے. نجی کمپنیاں بھی نوکری نہیں دیتی. اب وہ ایم ایل اے کیا کہہ رہا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، وہاں ایم ایل اے کہتے ہیں ایم ایل اے کو، جی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم سبزی نہیں بیچ سکتے. اور کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں کرونا. ارے بھائی، پہلے کوئی آدمی خود کو کرونا میں مبتلا کرے، پھر وہ تم لوگوں کو مبتلا کر لیں. یہ کمال ہو گیا. یہ 25 کروڑ آدمیوں نے خودکشی کا فیصلہ کیا، کتنی عام مکانہ بات ہے. اور کشمیر میں تم نے کیا کیا اور پتہ ہی نہیں. سوچ سمجھ سے آری لوگ ہیں یہ. جب آدمی دیکھیے، عقل کبھی تنہا نہیں ہوتی. عقل کے ساتھ یہ مثبت جذبہ جڑا ہوتا ہے یا منفی. یا عقل اگر ایک آدمی منتقم مزاج ہے تو اس کی کامن سینس اس کو کیا سجھائے گی کہ اپنے دشمن کو مار ڈالو. اچھا ہارون صاحب، یہ تو بھارت کے اور اگر آدمی اثار کیش ہے تو عقل اس کی کہے گی کہ بھائی صدقہ دو، تمہارا مال بڑھے گا، تمہارے ذہنی سکون حاصل ہوگا، تمہاری آخرت اچھی ہوگی. وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے. ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم بھارت کی تو بات کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اس کمیشن کے رپورٹ میں کہ پاکستان نے کتنے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. پاکستان عالمی طور پہ خود کو منوانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے. یہ چیزیں کتنی پازیٹیو ثابت ہو سکتی ہیں ہمارے ملک کے لیے؟ دیکھیں نا جی، ہم نے پہاڑ جیسی غلطیاں کی، مگر یہ ہماری حکومتوں کی پالیسی نہیں تھی کہ اقلیتوں کو دبا جائے تھے کہ ہم تھر جائیں. ایسی محبت سے وہ ملیں گے وہاں کے ہندو اتنے اچھے ہیں. ہمارے سب کٹر مذہبی جماعتیں، حافظ سعید اور جماعت اسلامی اور فلاں، وہاں جو آ کے ویلفیئر کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. مگر کچھ مولوی کچھ نفرت کا پرچار کرتے تھے، غلط فہمیاں پھیلاتے تھے کہ گویا یہ ہمارے کرسچین جو ہیں بیچارے یہ ہمارے گھروں کا کوڑا صاف کرتے ہیں ہمارے راستوں پہ. یعنی یہ ہمارے اس سے بڑے کیا محسن ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان کو تو زیادہ حصہ ملنا چاہیے. خدا کے بندو، اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں ہندوستان کے قدیم باشندے. اب مسلمانوں میں بھی یہ کیا نا کہ شودر تو خیر نہیں بنایا اس کو، یعنی شودر تو نہیں سمجھا، لیکن سول سروس میں، فوج میں، کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں آنریبلی. ہمارے میڈیا میں بہت سارے دوست ہیں اور بات بہت ہی اچھے ہیں. اور ایز اے ہول یہ سب سے زیادہ قانون کی پابندی کرنے والے شہری ہیں. تو لیکن خدا کا شکر ہے کہ رفتہ رفتہ پاکستان میں صورتحال، لاہور میں آپ کو پتا کیا ہوا تھا، جھوٹ بول کے ان بیچاروں کے گھروں پہ حملہ کرایا، گوجرا میں کرایا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سیکھنا شروع کر دیا، اور رپورٹ میں لکھا ہے پاکستان میں صورتحال بہتر ہو گئی اور ہمیں اور بہتر بنانی چاہیے. رپورٹ سے یاد آیا ہارون صاحب، جاتے جاتے ایک سوال تو میں آپ سے کروں. یہ آٹا سکینڈل پر جو
ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ چاہ رہے تھے کچھ شیئر کرنا وہ شیئر کر لیں. رپورٹ سے کیسے یاد ہے؟ آٹے کا تو رپورٹ کا کیا تعلق؟ آپ نے رپورٹ کا نام لیا تو پار سیکٹر بھی میرے ذہن میں آ گیا, اس پہ بھی بات کروں گی, مگر آٹا اسکینڈل پہ تو ذرا بتائیں. اچھا جی, آٹے کی ہیں تقریباً 500 مل ہے, یعنی 490 ہو سکتی ہے, 5 ہو سکتے ہیں, 500 راؤنڈ فگر دیا جاتا ہے. اس میں سے 250 بند کر دی جائیں گی. تو پورا کیسے پڑے گا؟ سب کچھ پورا ہی پڑے گا. وہ پہلے ہی بند تھی, وہ پہلے ہی بند تھی. وہ 1400 روپے گندم لے کے سرکاری اپنا گودام سے 1800 روپے بیچ دیتی تھی, اور اس کا بڑا سادہ طریقہ نکالا. یہ گوشت ملز کی بات تو نہیں آپ کر رہے ہیں؟ گوشت میلے تو ہے, گوشت تو نہیں, وہ جیلی تو نہیں ہے. پہلے سے ہی بند پڑی ہے, وہ کس طرح سے لے سکتی تھی؟ وہ بتائیں گے نا. اس کو گندم نہیں ملے گی. جب اس کو گندم کیسے ملے گی؟ علیم خان ان کے ساتھ بیٹھے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بھائی یہ جو 5 سال آپ یا 10 سال یا 11 سال یا 2 سال یہ جو گندم آپ لیتے رہے, 1400 روپے خرید کے 1800 روپے بیچتے رہے, یہ پیسے میں ہمارے میں واپس کر دیں. ملیں گے؟ یہ نہیں ملیں گے تو بند ہوگی نا. وہ اس کو گندم تو نہیں ملے گی اور مقدمہ دائر ہوگا. وہ جائے گا کہاں؟ وہ تو جب آدمی جرم کر رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا, میں نرغے میں بھی آ سکتا ہوں. وہ ایک دفعہ ایک باپ بیٹا اچھا تھا تو باپ کو کہتا تھا کہ پانی میں دودھ میں پانی نہ ملاؤ, مگر وہ بڑا ریبڑ تھا, اس کے پاس 200-400 گائے تھیں اور اس میں 200-400 کنستر دودھ ہوتا تھا. مثلا یہ کہ 4000 کلو ہوا تو اس میں 4000 کلو پانی ملا دیتا تھا, یا 2000 کلو. تو ایک دن وہ وادی میں تھے تو سیلاب آ گیا. اس نے کہا یار اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ بیٹے نے کہا یہ وہی پانی ہے جو ہم دودھ میں ملاتے تھے. یہ وہی پانی ہے جو ہم دودھ میں ملاتے تھے. میں بریک طرف بیٹھ رہی ہوں. جو آدمی بوتا ہے وہی اس کو کاٹنا پڑتا ہے, اور اس کی تحقیق نہایت احتیاط سے ہونی چاہیے. اور سادہ طریقہ, بجلی کا بل اس کا دیکھیں, اگر مل چلتی تھی تو بجلی بھی استعمال ہوتی تھی, اور اگر مل نہیں چلتی تھی اور بجلی کا بل ہی 1000 روپے 2000 4000 روپے 6000 روپے ہے تو اس کو بند ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اس کا نیگوسیشن ہوگی, ظاہر ہے. اب دیکھو سزا تو ملنی چاہیے, اس لیے کہ اگر طاقتوروں کو سزا نہیں دیں گے, قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اب اس میں بھی بات کریں گے کہ نیب پہ اس کا کیس کا کتنا. یہ میں نیب کے حوالے سے, جب نیب کے حوالے سے میں گفتگو کروں گی تو ہارون صاحب کے ساتھ یہیں سے آگے بڑھیں گے, مگر جب اس بریک سے بعد ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز کریں گے NFC فنڈ کے حوالے سے, خصوص طور پر بات کریں گے 18ویں ترمیم پر. کیا واقعی ملک کے اندر سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ہارون صاحب آگے بڑھیں گے, 18ویں ترمیم پہ بات ہوگی. آٹا اسکینڈل پہ آپ نے بات کی تھی, جاتے جاتے ذرا پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی بتائیں. اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا, سربراہی کون کرے گا, کس طرح سے کمیشن بنے گا, بہت پیچیدہ ہے اور اس کو تھوڑا سا بھی ڈیلے کرنا چاہیے. پہلے یہ چینی والا کر لو, تھوڑا سا بوجھ تھوڑا اٹھانا چاہیے, ہمت پیدا کرنی چاہیے, کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. ابھی تو چینی والا مشکل ہے, 3 ہفتے اور لگیں گے. 25 اپریل سنو نا, 25 اپریل اس پہ تو بجلی میں تو پہلے ہی کہہ لو چینی کمپنی کو تنگ نہیں کرنا بھائی. اس میں خرابی تو کی چینی کمپنیوں نے ہے, اور شرائع ریشم پہ بھی کی ہے. چینی کمپنی کو چینی حکومت تو نہیں ہے. جو ریلوے کے انجن انہوں نے دیے تھے ہمیں, جس کے لیے فٹ پاتھ توڑنے پڑے تھے, تو وہ چینی حکومت نے کہا تھا کہ ایسے ریلوے انجن بنا کے دو جو پاکستان کی. وہ تو ہماری قابلیت اپنی تھی نا. ہماری اصل میں نکتہ یہ ہے کہ جو ہم نارے نیگوشیٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو نیگوشیٹ کس نے کیا؟ شریف خاندان نے, ٹی بردرز نے نیگوشیٹ کیے تھے منصوبے. دوسری بات یہ وہ ویسے سلو ہو چکا ہے, آپ کو بتا دوں سی پیک پہ کام بہت سلو ہو چکا ہے. امریکی دباؤ ہے بہت سلو ہو کے ختم ہو نہیں سکتا. تاریخ کا پہیہ الٹا نہیں گھومتا. تو جو ہے اپنا جناب چینی کا, وہ میری واجد ضیاء صاحب سے بات ہوئی. اچھا, وہ نہایت محتاط آدمی ہے. وہ تو پیناما پر سب نے دیکھا, اپنے بند رکھے اور اتنی بات بتائی جتنی آن ریکارڈ پہلے ہی آ چکی ہے. مگر انہوں نے کہا میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے واجد ضیاء صاحب, اس لیے کہ آڈیٹرز چاہیے,
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے، ہزاروں صفحے پڑھے، نتیجہ نکالیں، اس لیے کہ بھائی یہ میرے نے کوئی گڑبڑ کی نہیں ہے. کیسے اس کو ثبوت دینا ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی. فرانزک آڈٹ ایک بہت مشکل کام ہے. نبض دیکھنا ہے، نبض دیکھ کے حکیم نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں ایکوپمنٹ ہے، وہ نبض دیکھنے میں تو یہ نہیں ہوتا. تو 3 ہفتے اس میں انہوں نے کہا ایف بی آر کے آدمی ہیں. ایف بی آر میں ظاہر ایکسپرٹس موجود ہیں، وہ میرا دھیان ادھر نہیں گیا تھا. تو سینکڑوں ارب روپے کی بے قاعدگیاں تو ہیں. یہ تو ایف آئی اے کے ذرائع تسلیم کرتے، سینکڑوں ارب روپے کی بے قاعدگیاں ہیں. صحیح. اور وہ پکڑی جائیں گی. رہ گیا بجلی کا، تو بجلی کا بہت مشکل ہے، اور 18ویں ترمیم اس سے بھی زیادہ مشکل. چلیں پھر جو زیادہ مشکل ہے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. 18ویں ترمیم پہ کر لیتے ہیں بات. 18ویں ترمیم کیوں کا اتنا قصہ یہ مشکل ہے بھائی جان، لاہور کا ایک مشہور آدمی ہے، نام میں نہیں بتاؤں گا. لاہور کا ایک مشہور شخص ہے، ایک ارب پتی ہے، نون، ویری نون. اچھا. اس نے کیا قرآن مجید حفظ. اچھا ابھی؟ اور پرانی بات ہے، 30 سال پہلے کی. ٹھیک. 14-15 سال کا لڑکا تھا. اچھا. وہ تراویح پڑھا رہا تھا. نیک خاندان کا آدمی تھا، والد صاحب، اسی لیے تو قرآن حفظ کرایا نا. اسی لیے امامت خوشحال خاندان کا تھا، بڑا اچھا بھائی یہ بچہ تراویح پڑھائے گا، قرآن حفظ کیا. وہ تراویح پڑھاتے ہوئے ایک تیسری، چوتھی، 5ویں یا 15ویں تراویح میں، یہ نہیں میں نے پوچھا کون سی تراویح تھی. اچھا. تو وہ امام سجدے میں گیا، مقتدی بھی سجدے میں گئے. سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ کسی مقتدی نے سر اٹھا کر دیکھا تو امام وہاں تھا ہی نہیں. امام ہی غائب ہو گیا. اب وہ پتہ نہیں مقتدیوں نے بیچاروں نے کیا کیا. بھائی تاریخ کا پہیہ الٹا نہیں گھوم سکتا. 18ویں ترمیم منسوخ نہیں ہو سکتی. دیکھیے بڑی زیادتی ہوئی. دیتے صوبوں کو اختیارات، ایک پہلو تو بہت اچھا ہے کہ اختیارات نیچے منتقل ہوں، مگر 2 غلطیاں ہوئیں اس میں. میجر 2 بڑی غلطیاں ہوئیں. یہ جو ہے نا جن کی برین واشنگ ہوئی ہے رضا ربانی کی، لیفٹ والوں نے، جن کے اساتذہ نے اپنا معاشرے سے نفرت کرنے والے جو تھے نا، سو کالڈ پروگریسو، بڑا پولائٹ انہیں ملا اور سو کالڈ پروگریسو لبرل فاشسٹ جسے کہتے ہیں، معاشرے سے اس کو بڑی نفرت ہوتی ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نفرت اور نخوت کے سوا. 2 بڑی غلطی. نواز شریف کی تو ضرورت یہ تھی کہ اس نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھا، اس ترمیم کے بغیر ہو نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں تھا. اور اے این پی والے جو ہیں وہ صوبے کا نام بدلنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ صوبائی حکومتوں کے پاس پیسہ ہو تو یہ مستقل طور پر اس میں مزے کریں. بھائی ایک تو اس کو کرتے مشروط، اور بتدریج. ہر جینون کام بتدریج ہوتا ہے، مرحلہ وار ہوتا ہے. صحیح. یعنی کچھ حقوق تو ان کو دے دیتے 2013 میں، کچھ 2018 میں، 2023 میں، اور آئین میں کہہ دیتے کہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ اس کو روک لیا جائے، مرحلہ وار کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں کیپیسٹی مثلا کون سی یونیورسٹیاں بنائی ہیں جی، تعلیم لے گئے سب کچھ. یہ NSC کے حوالے سے. اور صحت کے کون سے ادارے بنائے ہیں، وہ 200-250 یا کتنے 150 کالج بنا دیے ڈاکٹر اعظم نے پیسے لے کے. ڈیمانڈ تو یہی تھا. ٹھیک ہے نا جی، کہ پیسے دیے جائیں تاکہ کام. دوسری بات یہ ہے کہ اختیارات نیچے منتقل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بلدیات کو دیں اختیارات. بلدیاتی نظام مشرف نے تو بہت اختیارات دیے تھے، 11 محکمے. انہوں نے ایوب خان کے دور میں جو اختیارات تھے، ضیاء الحق کے جو دور میں اختیارات تھے، وہ بھی لے لیے واپس. تو یہ کون سی اختیارات کی منتقلی ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے. اچھا دوسری یہ آئینی ترمیم چاہیے. آئینی ترمیم کہاں سے کریں گے؟ یہ تو سادہ قانون منظور نہیں کر سکتے. کاف لیگ، قومی اسمبلی میں بھی میجورٹی ان کی نہیں ہے. کاف لیگ اور اختر مینگل کی اور سینٹ میں تو ہے ہی نہیں. سراج درانی صاحب نے بھی یہ کہا اکثریت ہوگی تو ہی یہ پاسبل ہو سکے گا، ادروائز اس کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ تو ایک سامنے کی بات ہے. آپ نے تو سراج درانی صاحب کا ایسے حوالہ دیا جیسے ایرسٹوٹل کا حوالہ. پیپلز پارٹی کے حوالے سے خاص طور پہ سب جانتے ہیں یہ 18ویں ترمیم پہ ہمیشہ ان کا اختلاف ہے. یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. یہ مینیج ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، لیکن میرا خیال ہے اس کے ذریعے بھی نہیں مینیج ہوگا آسانی سے. یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. نقصان بہت ہوا. پاکستان فیڈریشن سے تقریباً کنفیڈریشن بن گیا، پیسے صوبوں کے پاس چل گیا. ابھی کیا پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں 57.5% پیسے وہ لے جاتے ہیں. اب آپ نے دی سرکاری ملازموں کو تنخواہیں اور فوج کی تنخواہیں، تو باقی تو 1 روپیہ بھی نہ بچا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مرکزی حکومت کے پیسے نہیں تھے، وہ قرض لیتی ہے. اس نے لے لیے $10 بلین قرض. اس میں سے 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں صوبوں کو.
1 बिलियन डॉलर कर्ज था जब भुट्टो गया है, 8 बिलियन था जब ज़िया लग गया है, ठीक है, और वो 8 बिलियन 1% पे मिला था, और 1% इन्फ्लेशन से भी कम है, यानी इन फैक्ट पैसा बगैर सूद के मिला एक अफगानिस्तान की वजह से। एक हद तक मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, इट वाज 38, क्योंकि बीच में जमहूरियत आ गई जी, नवाज उन्होंने साहब 20 बिलियन डॉलर चढ़ा दिए। ज़िया-उल-हक ने गया हुकूमत की 11 बरस, ज़िया-उल-हक के बाद 88 के बाद 99 तक, फिर 11 बरस में उन्होंने 20 बिलियन डॉलर चढ़ा दिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने। बिल्कुल, नवाज शरीफ के दौर में ज्यादा हुआ। मुशर्रफ आ गया, उसने 38 बिलियन डॉलर जब वो छोड़ के गया 9 साल के बाद 38 बिलियन डॉलर थे, उसने कमाल कर दी। और शरह तरक्की अयूब खान के ज़माने में, ज़िया-उल-हक के ज़माने में और परवेज़ मुशर्रफ उसके ज़माने में 7% को टच करती थी। भुट्टो साहब के ज़माने में कितनी थी? 2.5%। अब फिर पीपल्स पार्टी का दौर जब आया था फिर 2.5% थी, ठीक है। नवाज शरीफ का ट्रिक ये था कि कर्जे बेशुमार लो, 6000 अरब रुपए के कर्जे थे। तो सड़कें भी तो वो कहते बनाई हैं। एक मिनट, सड़कों को चाटो शायद लगा के, 6000 अरब रुपए के कर्जे थे। अपना ये ज़िया-उल-हक के ज़माने में तो था ही कोई नहीं, उसके बाद 6000 अरब रुपए के हुए। अब कहते हैं 31000 अरब रुपए लोकल, और उन पर शरह सूद भी बहुत है। ये जो जमहूरियत है ना, होनी तो जमहूरियत ही चाहिए, हर जमहूरी मुल्क ने तरक्की की है, मगर बड़ी बेरहम सी जमहूरियत मगर हमारी जमहूरियत नहीं, ये जमहूरियत है नहीं, ये जरदारी गर्दी है, शरीफ गर्दी है। ये इमरान खान जाती तौर पे तो ठीक है, करप्ट नहीं है, टीटी नहीं है। इमरान खान टीटी नहीं है, बाकी दोनों टीटी हैं। तो इमरान खान साहब क्या है? इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने मफाहमत जब कर ली, जब रवायती सियासतदानों को साथ ले लिया। कहते हैं लीडर आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नीचे का सारा सब कुछ वैसे ही साफ सुथरा, नीचे सारा गंद होना चाहिए, नहीं साफ सुथरा हो जाता है। वो तो ये समझते हैं इमरान खान साहब। वो उनके समझने तजर्बे ने क्या साबित किया? तजर्बे ने तीसरी बार, अगर ऐसा होता तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तजर्बे ने तीसरी बार वज़ारत इत्तलात तब्दील कर दिया। उस नेक आदमी ने, ईमानदार आदमी ने फिरदौस आशिकवान को वज़ीर इत्तलात बनाया। अब जो हुकूमत के हामी चैनल हैं उन पर बैठे हुए जर्नलिस्ट कह रहे हैं 10% कमीशन लेती थी, 8% लेती थी, वो बेच के खा गई अपने एम्बुलेंसेज और ये और वो तो कहते मन घड़त है, वो कहती बेबुनियाद और मन घड़त है ये बात। हाँ तो भाई, अच्छा तो कभी किसी मुल्ज़िम ने माना है? हाँ जी, ये मुझे नहीं पता इसमें सही कितनी है, मगर हुकूमत के हामी अखबार में कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। और कौन कौन से अब देखिए ना, वो नैब का आप बात करना चाहती हैं? नैब के मैं नेक्स्ट पे बात करूंगी, नैब के ऊपर बात करूंगी। चले मैंने हारून साहब, मैंने आपका ट्वीट देखा, वज़ारत इत्तलात पे मैं अभी रहूंगी। आपका ट्वीट मैंने देखा, आपने ये क्यों लिखा कि पीटीआई के कारकुन बड़े शाद हैं? साहिबा चलेगी, क्यों शाद है? लिखा के शाद है, क्यों शाद हैं? वो मैंने अपनी पोती से पूछा केक खाओगी? उसने कहा खाऊंगी। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। उन्हें ये पसंद नहीं थी, ये पीटीआई का फेस नहीं थी, और ये किसी पार्टी की नहीं थी। क्या इन्हें हटाने में बहुत देर कर दी? ना ये मुशर्रफ के दिलो जान से साथ थी, ना ये काबली के दिलो जान से साथ थी, ना पीपल्स पार्टी के साथ थी, ना इमरान खान के साथ थी, ना किसी के साथ थी। मेहनती बहुत हैं वैसे एक काम उन्होंने अच्छा भी किया था। देखिए, कोई चला जाए तो उसके अच्छे काम को याद रखना चाहिए। फवाद तो इमरान खान की पॉलिसी के हक में था कि ना करगड़ी जाए मीडिया की। वो तो कहते हैं इनको लेट भेजा है अभी, फिर दोस्तों तो वो तो जाहिर बड़ा खुश है ना, उनसे चार्ज लिया था। वो कहते लेट भेजा है अभी, ने जल्दी भेजना चाहिए था। तो उनके भी एहसासों का जायजा कभी लिया जाएगा, वक्त आएगा। अच्छा, सभी इनके भी एहसासों का जायजा लिया जाए, और जैसी जैसी इनकी होगी ना अपने करप्शन की चार्जेस, अगर वो सही है, देखिए वो तो अदालत में साबित करने चाहिए, वैसे वैसे पीटीआई की बदनामी तो होगी भी, बनाया क्यों था भाई? इसलिए कि जब उसके करप्शन के इल्जामात का चर्चा होगा तो फिर पुराने केस भी निकलेंगे कि पीपल्स पार्टी के दौर के। चले मुझे ये बताएं, जो नए लोग आए हैं वो कितने कारआमद साबित होंगे, खुद मीडिया के लिए, अवाम के लिए, खुद इमरान खान साहब के लिए? एक बात आपको बता दूं, बाजवा साहब के हवाले से, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात आपको बता दूं,
جن لوگ خیال یہ ہے نا کہ وہ سیاست میں ان کا کیریئر ختم ہو گیا محترمہ فردوس عائشہ کمان کا، وہ بڑی غلطی پہ ہیں۔ کیوں؟ وہ بڑی سخت جان ہے۔ وہ خواتین کی شیخ رشید ہے۔ شیخ رشید کو 10,000 میں ووٹ ملے تھے 2013 میں، پھر کیا ہوا؟ پھر دوبارہ وہ جیتے۔ بہت سخت جان ہے۔ آج وہ بزدار صاحب کے ساتھ نظر آئی ہیں، اب وہ صوبے میں کوشش کریں گی، کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائیں گی، کہیں فٹ ہو جائیں، نہ بھی ہو انہیں انتظار کرنا پڑا کہ انتظار کر لیں گے۔ وہ بہت سخت جان مخلوق۔ چلے مجھے بتائیں، اب شبلی صاحب آ گئے مینٹل ہیں، انرجی بہت ہے، سادہ الفاظ۔ شبلی صاحب اور باجوہ صاحب، بھائی شبلی فراز کا تو کمال ہے، میں تو خود یعنی معترف ہوں۔ جیسا خیر مقدم اس کا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی واقعہ ہی نہیں۔ I had no idea کہ یہ آدمی اتنا پاپولر ہے across the board۔ پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا، نون لیگ نے ویلکم کیا، پی ٹی آئی نے تو کرنا ہی تھا، ان کا آدمی بنا یہ کیسے؟ یہ تو آپ بتائیں گے۔ بنا یہ اس طرح کہ سوچ بچار تو بہت کئی مہینوں سے ہو رہی تھی۔ اعظم خان رپورٹ دے چکا تھا، آئی بھی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے۔ سب وزیروں کو معلوم ہونا چاہیے، خسرو مختار سمیت، کہ آئی بھی اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے۔ آئی بھی کو خبر ہے کہ کہاں سے کون اخبار میں کیا کرتا ہے اور کون وزیر کیا کرتا ہے اور کون جناب وہ کرتا ہے، اس لیے آئی بی نے ہیلپ کی، وہ تو گئی۔ اچھا یہ جو اپنا بھائی ہے شبلی، بڑا ویلکم اس کو کیا گیا۔ اب دیکھو ججمنٹ تو ہوگی، مگر بڑا لکی آدمی ہے بھائی، ہر کوئی ویلکم کر رہا ہے، یعنی کوئی سنی نہیں، ایک ٹویٹ نہیں دیکھا اس کے خلاف۔ اختلافات کے بیچ کبھی وہ رہے نہیں ہیں شبلی فراز صاحب، اور ان کا قابلیت ان میں بہت زیادہ ہے، قابلیت بہت زیادہ، مہذب آدمی ہیں، مگر پختون کا خون ہے، کبھی جوش بھی مار سکتا ہے، کبھی کبھی اگریسو ہو جاتے ہیں، مگر اگریسونیس میں ناروا بات نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ یہ ادھر لکی ہیں۔ ناؤ دیر از ون جنرل باجوہ۔ باجوہ صاحب کے بعد ایک بریک کے بعد، ٹھیک ہے، ایک بریک سے واپس آ کے باجوہ صاحب سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے، اور نیب آڈینس کے اوپر بھی یقینی طور پہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عاصم باجوہ صاحب سے متعلق بات کرنے والے تھے۔ باجوہ صاحب جو ہے نا، ان کی تخلیق مٹی کی بجائے موم سے ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، اتنی لچک اور اتنا فہم ہے، اتنی سمجھداری ہے، فوجی ہونے کی حیثیت سے بھی۔ اب میں کہتا ہوں کمال ہے۔ جنرل کیانی سے ہمیشہ میں کہتا تھا یہ آئی ایس پی آر کیا ہے، ان کو یہی نہیں پتا یہ دکانداری ہے۔ ڈی جی پی آر کا آفس جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، یہ شام کو 5 بجے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور کیا جب باجوہ صاحب آئے انہوں نے آئی ایس پی آر کا انسٹیٹیوشن بنا دیا۔ ایک تو ہی از ویری ہارڈ ورکنگ پرسن، مقبولیت بڑی ہوئی تھی دیکھیے ISPR کی، چار مقبولیت تو آصف غفور کی زیادہ ہوئی اس لیے کہ وہ خود فرنٹ پہ آئے۔ باجوہ صاحب میں یہ نہیں تھا، خود سامنے زیادہ نہیں ان کی آتے تھے، بریفنگز بہت اعلیٰ رہی ہیں، لیکن وہ کام زیادہ کرتے تھے۔ انہوں نے وہ ایک پرانی سی بیرکیں ہوتی تھی فضول سی آئی ایس پی آر کی، اس کو گرا کے ایک دن گئے کیا شاندار عمارت بنی ہوئی ہے، ہم دنگ ہی رہ گئے۔ انہوں نے اس کا بجٹ بڑھوایا، اس میں ٹرینڈ آدمی رکھے، انالیسس کا نظام قائم کیا۔ ایک محنتی ہیں بہت، ایک آرگنائزڈ بہت ہے، ایک پرائرٹیز کا خیال رکھتے ہیں، ایک جو جس آدمی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، مطلب وہ شبلی فراز کے ساتھ کام کرنے میں لوگوں کا خیال ہے پتہ نہیں ان کی بنے گی نہیں بنے گی، تاکہ وہ ایک سیاستدان اور ایک فوجی کا جو وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نہیں آنا دیں گے۔ وہ ماڈرن آدمی ہیں، نئی ٹیکنالوجیز کو سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں، خود اچھی ہائی کامن سینس رکھتے ہیں، وزیرستان میں پرفارمنس رکھ چکے ہیں۔ اچھا یہ ناراض ہے، اس کے باوجود جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے وضاحت کی، ظاہر ہے ان کی بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے بنا دی۔ اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ باجوہ صاحب سیاست کو نہیں سمجھتے وہ بڑے احمق ہیں۔ باجوہ صاحب جو ہے سیاست کو خوب سمجھتے ہیں، اور ان کی صلاحیت کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ جنرل مشرف کی کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ذات خود آپ کو مجھے معلوم ہے، براہ راست علم ہے اس کا۔ اس کے لیے تالیاں بجوائی گئی تھی جب لانچنگ سیرمنی میں، کیوں بجوائی گئی تھی؟ دیکھیے چیف آف آرمی اسٹاف کتابیں نہیں لکھا کرتے، نہ عمران خان نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے، اور وہ اس کی نوبت جنرل صاحب نے اپنی کتاب خود لکھی ہے
وہ بولتے جاتے ہیں، وہ لکھتے جاتے ہیں، لکھنے کے بعد وہ اس کو دے دیتے ہیں بھائی دیکھ لے، وہ اس کو جہاں کہیں وہ مفہوم صحیح نہیں ہے، الفاظ درست نہیں ہے، اسے درست کر دیتے ہیں. یہی ترتیب لیڈر اسی طرح لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اونلی اے فیو لیڈرز. غلام اسحاق خان خود لکھ لیتے تھے، لیکن عام طور پر لکھواتے تھے، پھر اس کو امپروو کرتے تھے. تو یہ اچھا کمبینیشن ہے، لیکن مسئلہ اور ہے. کیا مسئلہ؟ تو ہے پالیسی کا. ان کی یہ پالیسی ہے ہی نہیں وزیر اعظم صاحب کی کہ میڈیا کو کوئی بریدنگ سپیس دی جائے، دبا کے رکھا جائے. لیکن آج بڑی زبردست مطلب تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے جب شبلی فراز صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میڈیا بحران کا شکار ہے. ایک شائستہ آدمی اتنا ہی اشارہ دیتا ہے، بالکل، اور پیسے جو واجب الادا ہے وہ واجب الادا کر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی. وزیر اعظم صاحب تو ناپسند کرتے ہیں اور میڈیا کے رول کو نہیں سمجھتے. جس طرح جدید جمہوریت سیاسی پارٹیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، عدالتوں کے بغیر نہیں چل سکتی، پولیس کے بغیر نہیں چل سکتی، اور سول اداروں کے بغیر نہیں، اسی طرح میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر میڈیا میں کچھ چیزیں غلط ہیں، بات کریں، بیٹھ کے بات کریں کہ کوئی آدمی فلاں خرابی کر رہا ہے، کوئی ادارہ، کوئی انڈیویجول. یہ جو میڈیا سیل میں بنایا، نون لیگ نے پہلے بنایا، پھر انہوں نے بنایا. میڈیا سیل میں جو گالیاں بکنے کا طریقہ ہے نا، شبلی فراز صاحب کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ ان سے اور جنرل باجوہ کو جا کے ان سے کہیں کہ یہ مہربانی کر کے بند کر دیں. اگر تعلقات ٹھیک کرنے ہوں تو سب سے پہلے جنگ بندی کی جاتی ہے. ایک باقاعدہ پالیسی وضع ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی. اور میڈیا دیکھیں نا جی، نیشنل سیکورٹی ایشوز میں 100% تعاون کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. پہلے نہیں کرتا تھا، نہیں کرتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ فوج کو ہدف بنایا جاتا تھا، اس کے خلاف ڈس انفارمیشن پر. وقت بدل گیا. وقت بدلنے نہیں، انہوں نے محنت کی. یہ آئی ایس پی آر کا اس میں بہت بڑا رول ہے. انہوں نے محنت کی، رابطہ کیا. اب بھی کچھ ہوتی ہیں چیزیں، ناروا چیزیں چھپ جاتی ہیں. آج لے انڈیا فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا، اسرائیل فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا. افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، سی آئی اے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھی. سی آئی اے کی تو یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ فوج میں بھی نقب لگائے. ایک لیفٹیننٹ جنرل پکڑا گیا نا، ایک لیفٹیننٹ جنرل، اگرچہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پکڑا گیا نا، تو وہ تو کوشش کرتی رہتی ہے سی آئی اے تو ہر جگہ نقب لگانے کی. اور یہ وہ امریکہ کی پالیسی ہے پاکستان کو کمزور اور اپاہج رکھا جائے. توڑنے کی نہیں ہے، توڑنے کی انڈیا کی ہے. انڈیا تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو، انڈیا کو 21ویں صدی کا اسپین بنا دیا جائے. 500 سال پہلے، 528 سال پہلے جو کچھ اسپین میں ہوا تھا وہی کیا جائے. مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، جو وہ کر رہے ہیں جہاں ان کا بس چلتا ہے. جہاں بس ہے وہاں پہ امریکہ اسے کمزور ملک دیکھنا چاہتا ہے، محتاج ملک دیکھنا چاہتا ہے، ڈیپینڈنٹ دیکھنا. اس کے ایٹمی پروگرام پہ اور سی پیک کے بعد تو اور بھی صورتحال زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. سی پیک میں سب سے زیادہ تکلیف ہے، لیکن پاکستان ابھی ٹیکٹفلی ہینڈل کر رہا ہے، سلو کر دیا سی پیک کو. چلیے ہوپ فلی پالیسیز بھی اچھی وضع ہوں گی اور جو ایک گیپ ہے یہ بھی ختم ہوگا. مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب، نیب آرڈیننس اس کا کیا ہوگا؟ سنا ہے حکومتی مسودہ تیار ہو گیا ہے. وہی تراوی والا ہی مسئلہ ہوگا. تو بھاگے گا کون امامت سے؟ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جو کچھ میڈیا نے نشر کیا ہے. او بھائی، کرائن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹھیک ہونے کا کچھ نہ کچھ امکان ہے. دیکھیے وہ تو جب آئے گا آرڈیننس تو آئے گا، پتہ چلے گا. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے رپورٹروں نے جو خبریں دی ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں. صحیح ہے. مگر اس سے پہلے آپ نے سول سرونٹس کو ایکسیپشن دی، آپ نے تاجروں کو ایکسیپشن دی. 10 کروڑ روپے تک کا کیس ہوگا. اب تجویز یہ ہے کہ 50 کروڑ روپے تک کا جو کیس ہو. اچھا، تو 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن تو 2-4 آدمی کر سکتے ہیں. ٹی ٹی گروپ کر سکتے ہیں، شریف خاندان کر سکتا ہے، کوئی عام آدمی کر نہیں سکتا. عام آدمی 50 کروڑ کی کہاں سے کرے گا؟ سڑکوں میں کتنا پیسہ کھائے؟ 10 کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ سے 24% ہے ریٹ. سڑکوں میں ٹھیکیدار اور ایم پی اور ایم این اے مل کے 24% کھاتے ہیں. یہ تو 24% تو نکال لیا جاتا ہے نا سیدھا. اور سندھ میں تو تقریباً 30%، 40% پہلے نکال لیا جائے. اچھا، اور کیا کیا سفارشات ہو سکتی ہیں اس مسودے کے اندر نیب کے حوالے سے جو بتائی جا رہی ہیں؟ دیکھیے وہ تو بہت سی چیزوں کی اسپیکولیشن ہے. گرفتاری کا حق جو ہے وہ چیئرمین سے لے کے کوئی کمیشن بنایا جائے گا اس کو دی اسپیکولیشن ہے. تجاویز ہیں، اسپیکولیشن نہ کہیں. اچھا، ایک تجویز میرے بھی سننے میں آئی ہے کہ کوئی بھی نیب افسر میڈیا کے اوپر آ کر کوئی بیان بازی نہیں کر سکتا، کسی سے متعلق بات نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو لاکھوں میں جرمانہ بھی ہوگا اور قید بھی برداشت کرنی پڑے گی. نہیں، وہ کرے گا ہی نہیں. اس کو جرمانہ کو سرکاری ملازم کا بھی کوئی خلاف ورزی کیا کرتے ہیں. تو بہت زیادہ آتے ہیں میڈیا پہ، اکثر بات کرتے ہیں. ابھی ان کو اجازت تھی نا
इजाजत थी ना। सादा अल्फाज में आपको बताऊं, पहले पर काटे थे, अब सादा क्या है? इसके पर काट दिए। नहीं, पर तो पहले काटे थे हारून साहब, अभी तो कुछ और ही होने वाला है नैब के ना, साथ। और मजीद काट दिए जाएंगे। आपको पता है मुर्गी एक उड़ने वाला जानवर था, फिर इंसान इसे पकड़ लिया, और मोस्ट प्रोबेबली दुनिया में इसका आगाज़ मुर्गी का पाकिस्तान से हुआ था। ये जो यूबिया का इलाका है, आज भी वहाँ उड़ने वाली मुर्गियाँ होती हैं, और वो दूसरे परिंदों की तरह उड़ती हैं, वो छोटी होती हैं साइज़ में। जब वो घरों में कैद हो गई और उन्हें खूब पेट भर के अनाज खाने को मिला, अब भी मुर्गी के बच्चे पे अगर चील झपटा मारे तो वो उड़ती है, वो उसकी जिबिल्लत में तो उड़ान बाकी है। आपका मतलब है कि नैब उड़ने वाला इदारा था जिसके उड़ने पर वाला इमरान खान साहब ने काट परिंदा दिया नहीं रहेगा, है जी। और खान साहब ने इसके पर काट दिया। ताकतवरों पे हाथ नहीं डाल, जो काम वो नहीं कर सकी थी पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो ये करेंगे, लेकिन ये करेंगे पीटीआई वाले जिन्होंने एहतसाब का नारा लगाया था, करेंगे। गलती इनसे कहाँ हुई? कहाँ इनसे गलती कहाँ? एक तो इन्होंने एहतसाब जो है अक्रॉस द बोर्ड नहीं किया। पीटीआई वालों को भी पकड़ता है ना, वो कहते हैं जाती इंतकाम ही लिया इन लोगों ने। पकड़ा इन्होंने जिन लोगों को, उनमें से बहुत से कसूरवार थे, लेकिन जब अपनों को नहीं पकड़ा। दूसरी बात यह है कि तरमीम के हक में सिर्फ अपोजिशन नहीं है, खटक साहब भी है, परवेज खटक साहब, खुसरो बख्तियार भी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम भी महफूज हो जाए। अच्छा हारून साहब, मैंने सुना खतरा तो है ना। पीपल्स पार्टी कहते हैं सबसे ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जहां का इंसान इलेक्टेड होगा, जो अवामी ओहदेदार जहां से इलेक्ट होगा, वहीं पे उसका एहतसाब भी होगा। पीपल्स पार्टी बड़ी बेनिफिशियरी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी, सिंध तो देखिए ना जी, सिंध कानून का कब्रिस्तान है। वैसे तो सारा ही पाकिस्तान चरागा ही है कानून की, मगर पीपल्स पार्टी और सिंध का कुछ, सिंध और बलूचिस्तान में तो करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं जाता ना। बलूचिस्तान में अब सूरत हाल इसलिए बेहतर है कि कुछ अरसे से वहाँ कंट्रोल दूसरों के पास ज़्यादा है, और चीफ मिनिस्टर भी अच्छा है। वैसे इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, ही इज़ नॉट पॉपुलर इन द प्रोविंस, लेकिन उसकी वैसे जो लोग उसे जानते हैं वो उसकी इज्जत करते हैं। अच्छा ठीक है, जाते जाते लास्ट टाइम पेट्रोलियम मसनूआत पे हारून साहब, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती होने वाली हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। किस बात पे? कभी आज तक हुकूमत की तरफ से इतना रिलीफ मिला ही नहीं, 20% से लेके 44% तक। मतलब आप खुश हैं, हैरान हैं, या आवाम के लिए खुश नहीं? खुश भी हूँ, हैरान भी हूँ, इसलिए कि इससे तो चीज़ों की कीमतें गिर जाएंगी। देखिए ना, एक ट्रक वाला है, वो कराची से चलता था और पेशावर पहुँचने तक फर्ज कीजिए वो 10,000 रुपए का एक फ्यूल उसका खर्च होता था। अब अगर उसका फ्यूल, ये बात ठीक है 33% कम कर रहे हैं, तो 10,000 के बजाय 7,000 का होगा, तो कंपटीशन हो जाएगा ना। पहले अगर वो 50,000 रुपये मांगता था, तो अब वो कहेगा मैं 40,000 में जाता हूँ, क्योंकि उसका मुनाफा तो फिर भी उतना ही रहेगा। एक दूसरा आदमी कहेगा मैं 39,000 में चला जाता हूँ या 41,000 में। अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, इससे कुछ रिलीफ मिलेगा। पूरा रिलीफ तो पाकिस्तानी ताजर और कारोबारी मुंतकिल नहीं करता, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में आजाद मईशत में कुछ रिलीफ तो मुंतकिल होता है। चलिए देखते हैं फिर। लिहाजा ये अच्छी खबर है, आज के दिन कुछ अच्छी खबरें, अच्छी खबर है, मगर आप हैरान मत हो, इंशाअल्लाह ताला इससे मुतालिक और भी अच्छी खबरें आती रहेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।